बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और सैयद अब्दुल माजिद अली हाजिर हैं। मुल्क में कौमी सतह पर नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। 23 सितंबर से शुरू होने वाला ये शो पीस मुकाबला 13 अक्टूबर को खत्म होगा। इब्तदाई मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 23 से 13 अक्टूबर होंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मजमूई तौर पर 18 मैचेस खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर में 6 से 13 अक्टूबर 15 मैचेस बशमूल फाइनल खेले जाएंगे। इसके लिए इनामी रकम का भी ऐलान किया गया है। जीतने वाली टीम को 5 मिलियन और रनर्स अप को 2.5 मिलियन रुपए की खतीर रकम पेश की जाएगी। दरअसल न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद इन दो मुकामात पर मैचेस करवाने का मंसूबा इसलिए बनाया गया है कि यह तासुर दिया जाए कि ये दोनों शहर क्रिकेट के लिए महफूज और मौजू हैं। आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहला मैच सिंध बमुकाबला सदर्न पंजाब खेला गया, जबकि दूसरा मैच बलूचिस्तान बमुकाबला सेंट्रल पंजाब जारी है। मगर दौरे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मनसूखी के बारे में क्रिकेट की दुनिया में अभी तक गुफ्तगू, बयानात और ख़ास तौर पर साबिक सरकर्दा खिलाड़ियों की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की जा रही है। आज हम क्रिकेट के साथ मुंसलिक चंद इंतहाई मुक़्तदर शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मोइन अफजल पाकिस्तान के बावकार सिविल सर्वेंट और इसके अलावा क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी, मुंतजिम और फिर MCC के मेंबर होने के नाते क्रिकेट की दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। ये PCB के गवर्निंग बोर्ड के भी रुकन रहे। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बंदिश और दीगर मौज़ूआत पर इनके गरां कदर ख्यालात जानते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन अफजल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये फरमाइए कि दौरा न्यूजीलैंड तो मनसूख हुआ, उसके बाद तो जाहिर है कि ये ऑन द कार्ड था कि इंग्लैंड टीम का भी कमोबेश ऐसे ही फैसला होगा और ऐसे ही हुआ। तो इस सूरत हाल पर मजबूरी तौर पर आपका तबसरा क्या है, सूरत हाल क्या है और तकाजे क्या है? जी राज साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज क्रिकेट फैन एंड सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मेरे लिए भी इतना ही डिसअपॉइंटिंग है, इतना सब पाकिस्तानियों के लिए है दी कैंसिलेशन। बट आई थिंक मेरे जो रिएक्शन है लास्ट 2 or 3 days we've been following the story. First of all, it appears now abhi bhi there's not total certainty that the decision जो न्यूजीलैंड बोर्ड ने दी और उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, वो it was based on an intelligence report about possible attack on the New Zealand team. Now, one is seen in 1 or 2 news items. So you see there are a lot of news items come out, some authentic, some not. Like one of the items pointed out that this was based on a report through the intelligence shared by these 5 countries, United States, Canada, UK, Australia. They share intelligence that's called Five Eyes, which means each intelligence agency will probably be sharing all the information they have about common concerns. So उसमें 2 चीजें देखनी चाहिए कि एक, of course, intelligence is never 100%. हम चाहे अपनी इंटेलिजेंस देखें, US इंटेलिजेंस देखें, रिसेंटली इन अफगानिस्तान, UK देखें, they are very erratic. If you remember, इराक में weapons of mass destruction पे सारी लड़ाई शुरू हुई थी, पता चला there are no weapons of mass destruction. अफगानिस्तान में आया कि जी ये तो 6 महीने साल तक इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा, वो it collapsed in days without even a fight in Kabul. So intelligence is always erratic, so it can never be 100%. The second point is इंटेलिजेंस सोर्स कभी कोई भी नहीं बताएगा, बिकॉज दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग योर सोर्स. सो हमारे अगर इंसिस्ट हम कर रहे हैं कि जी आप अपनी सोर्स बताएं, nobody will ever disclose it. Even if it was not a Five Eyes report, it was just pure intelligence which New Zealand had got. My point has been right from the beginning that both sides, New Zealand and Pakistan, the boards as well as the government, did not handle it properly. New Zealand, in my view, should have said that हमें intelligence report है, which may not be 100%, which shows this is a possibility, and we do not want to jeopardize future international cricket in Pakistan. So very reluctantly we are pulling out, and as soon as we get mutually with Pakistan and intelligence clearance, we'll come back. I think that would have been the proper way to go. And अभी मैं देख रहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट है somewhat on those lines. They say, for instance, M22 में we hope to come back, and that's the way you handle these things diplomatically.
So we did not use the diplomatic skills properly. Also, New Zealand doing it at the last minute hurt us and hurt all the fans very badly, and New Zealand should have gone out of their way to make statements which would be in support of Pakistan cricket. So that's my reaction. I think it has hurt us a lot. Let me say another thing on the positive side. Let's hope conditions in Afghanistan normalize. In 2 months' time, recognition ho jaye nayi government ki that has stabilized and so on, and then this will be forgotten and we can move on. آپ بھی معین افضل صاحب میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی وقفے کے کرکٹ کے پروگراموں میں آ کر اب وہ ناظرین کی سما خلاشی کر رہے ہیں اور ان کی نان ٹیکنیکل سی باتیں سن کے جو ہمارے سادہ لو عوام ہیں وہ برنگیختہ ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ سوال آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے کہ اعتدال پسندی سے ایگریشن تو دکھانا چاہیے کہ ہم ایک غریب پارٹی ہیں, لیکن اب جیسے 10 سیکنڈ ہو رہی ہے, پتہ چل گیا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ آر ناٹ کمنگ. اب فیوچر کا جو ہمارا کرنٹ سیزن ہے 2021-22 کا, اس کو بہتر طریقے سے ختم کرنے کے حوالے سے اگر آسٹریلیا کا پلان ہے, ہمارے بورڈ کو, ہمارے فارن آفس کو, ہماری حکومت کو کیا تجویز لینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وہی ہے that instead of being very acrimonious and aggressive in the ICC board, ہماری approach cricket board کی ہونی چاہیے to talk and give to find out what their concerns are and to address them. This has been our frankly policy of the cricket board for the last 4 or 5 years. ون آن ون جسے کہتے ہیں نا کہ آپ انگلینڈ بورڈ سے بات کریں, نیوزی لینڈ سے کریں, آسٹریلیا سے کریں. اب دیکھیے جب آج سے 10-15 سال پہلے وی ہیڈ اے سیکورٹی لیپس ان لاہور کا انسیڈنٹ ہوا تھا. That was a great setback. Now there is in that sense fortunately for us, no security lapse. And جو چیئرمین رمیز راجا نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. We should perform well, we hope, in the forthcoming World Cup. And let our cricketers show their mettle and hoping that we perform very well. ولیمسن کی نیوزی لینڈ کرکٹ میں وہی حیثیت ہے جو ایک زمانے میں ایز اے کرکٹر عمران خان کی پاکستان میں تھی. تو بات کرتے تھے حکومت کوئی بھی ہے, بات کوئی بھی ہے, اگر کبھی کی ہے بات تو ایکسپٹ ہوتی ہے. انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو اور پھر ظاہر ڈیون ریچرڈ اور ڈیرن سیمی اور پھر ہرشل گیبس, دیکھا بھی یہ نامی گرامی نام ہے, اور ولیمسن تو اس وقت بام عروج پر ہے اپنے. People like Williamson and others all are in support of Pakistan. We should cash in on that. For instance, we should be telling the England Cricket Board, apart from, of course, sending some teams, we can get a scratch team or some sort of strong county teams coming here in March, April. If the security conditions are okay, we should be asking them. So, I mean, that's the way you get back into this. لیکن اس میں کرکٹ بورڈ کے جو ایکسچیکر پر جو بھی دھچکا لگا ہے وہ ریپیریبل نہیں ہے. ایک تو اس حوالے سے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا, اور ذرا آپ اس سلسلے میں ایک سینئر کرکٹ ایڈمنسٹریٹر, ایک ہسٹورین اور ایک پیٹرن ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں جو ان کے لیے تجاویز جائیں. Yeah, دیکھیں نا, I mean, we have a lot of expectations from Mr. Raja, and he has all the experience as a cricketer, as an administrator, as a commentator. He has very good contact. My suggestion would be کہ انہیں چاہیے کہ وہاں جا کے with the ICC, and there'll be meetings when the World Cup is on, to say that we have been financially very negatively affected by these cancellations. But even previously, when we would hold matches in the UAE, we were being financially affected adversely. So, aap agle 2 saal mein ICC and its members to try to see how we can be compensated. I'm sure Mr. Raja and his team will be able to know more ways than I can think of. I'm now out of touch. But they can help us directly and by asking the members to make special windows for the Pakistani teams to tour. And indeed, if things do calm down in the next 2 or 3 months and the Afghanistan situation reverts to normal, then they should be encouraging them, and the ICC can bring its own teams, international teams here to encourage. ہم مئی اور جون تک
अपने सीजन को आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कराची में मई जून में अच्छा मौसम होता है, मई में तो लाहौर में भी टॉलरेबल होता है, नाइट क्रिकेट हो सकती है। तो ये आपकी तजावीज़ जो है काबिल अमल हैं, बड़ी कदर हैं। आपके जो कीमती ख्यालात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामीन को भी हुई होगी। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। ये थे जनाब मोइन अफजल। भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से पैदाशुदा सूरत हाल और इसी मुल्क की इसी हवाले से पसे पर्दा साजिश को किसी भी तरीके से खारिज अज़्म-खान करार नहीं दिया जा सकता। हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? यकीनन क्रिकेट में पाकिस्तान को एक सेटबैक हुआ है। अफगानिस्तान में भारत और इसके हवारियों की पसपाई की बुनियाद पर शिकस्त खुर्दा ममालिक क्या कुछ कर सकते हैं? इस ज़िम्न में हम भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर और साबिक क्रिकेटर जनाब शाहिद मलिक से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद मलिक साहब। बात हम न्यूजीलैंड और इंग्लिस्तान के जो दौरा है उनकी मनसूखी के हवाले से करेंगे। अब तक जो पेशरफ्त हुई है और जो आप मीडिया में सुन रहे होंगे, भांत भांत की बातें हो रही हैं, सियासी तजियाकार भी क्रिकेट पर दखलंदर माकूलात कर रहे हैं। आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट को पैट्रनाइज किया और खूब माशाल्लाह आपने सफारतकारी भी की इस हवाले से। जरा बताइए ना कि क्या आइडियल हालात हो सकते हैं इस वक्त पीसीबी के या हमारी जो खारजा अमूर की मिनिस्ट्री है उसके हवाले से। जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे कहा है और इसका शुक्रिया। देखिए, ये जो कैंसलेशन हुई है, अनएक्सपेक्टेड कैंसलेशन आखिरी दिन पे, बल्कि आखिरी लम्हों में जो न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया वापस जाने का, वो नहायत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट बात, क्योंकि हमें हमारे क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया। आमतौर पे उसूल यही होता है और मुल्कों के दरमियान, टीमों के दरमियान, क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान कि पहले से डिस्कशन होती है कि हम ये फैसला करने लगे हैं, क्या आप हमें इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं, हमारे खदशात जो हैं क्या उनको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक तरफा फैसला किया और अनाउंस किया कि हमारी टीम वापस जा रही है, अनफॉर्चुनेट एज इट इज। उसका आफ्टर इफेक्ट जो एक्सपेक्टेड था, और मैं जानता हूं हाई कमिश्नर टर्नर को, और मैं ये भी कहता चलूं कि उन्होंने यहाँ रह के, जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है लाहौर में, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है, मुझे बताया है कि वो जिस तरह से कोशिश करते रहे हैं कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनको एक किसी और मुल्क के प्रिज्म के नजरिए से ना देखा जाए, सिर्फ इंडिपेंडेंट टू कंट्रीज रिलेशंस आपस में कैसे होते हैं। उन्होंने हवाला दिया कि वो कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटाया जाए, जो एयरलाइन के सिलसिले में थी हमारे जाने की, वो आखिर हो गया। उन्होंने फिर कोशिश की कि ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन एटलांटिक की फ्लाइट शुरू हो जाए। बहरहाल उनकी कोशिश अपनी जगह पे, लेकिन ये जो फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है, ये मेरे नजदीक न्यूजीलैंड के फैसले के बाद ये भी एक कड़ी है। इसको इसको एक कड़ी समझना चाहिए। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने आना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर एक्सपेक्टेड है। लेकिन वेस्ट इंडीज को जरा फॉर द टाइम भी अगर हम अलग कर दें तो मेरा खदशा ये है, आई होप आई एम रॉन्ग, कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी पे जाएगी। अब हमने देखना ये है कि क्या ये फैसले जो थे ये ऑब्जेक्टिव वजूहात की वजह से किए गए या इसमें कोई और चीज कार फरमा थी। एक बड़ा अच्छा किसी का बयान आया कि इट इज नो लॉन्गर जेंटलमैन्स गेम एज प्रूव्ड बाय इंग्लैंड, और इंग्लैंड अपने आप को इसका बानी समझता है, प्रचार करते हैं कि जी हमारे यहाँ जो क्रिकेट है वो इन लाइन्स पे खेली जाती है। मैं इस बात से खुद एग्री नहीं करूंगा। ये कह के कह देना कि जी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इज फुली इंडिपेंडेंट, वो अपने फैसले को खुद करते हैं, और फिर साथ साथ ये कहना कि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं हुआ। अब आप देखिए ना, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ये ब्रिटिश यूके के हाई कमिश्नर ने कहा है कि दिस विजिट हैज नॉट बीन पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। अगर सिक्योरिटी रीजन नहीं है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजन। और पॉलिटिकल रीजन क्या है? वो ये है कि एक मुल्क ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, दूसरे मुल्क ने कहा हम नहीं जाएंगे, अब तीसरा मुल्क भी कहने वाला है कि हम नहीं। तो हमें इन चीजों को देखना है। अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इसमें थोड़ा जज्बात को कम करना चाहिए और
حقیقت اور فیکٹ کی مبنی جو آرگیومنٹ ہے وہ ہمیں آگے ایڈوانس کرنی چاہیے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے ڈپلومیٹکلی طریقے سے کرکٹ ICC میں جا کے انگلش کرکٹ بورڈ کے جو EN صاحب ہیں ان سے بات کرنے سے میں تو سمجھوں گا کہ ہمارے فارن آفس کو چاہیے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے ہائی کمشنر ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ دیکھیے آپ نے یہ جو فیصلے کیے ہیں اب تو ہو گیا فیصلہ لیکن ہمیں ان کانفیڈنس آپ نے نہیں دیا اور آپ خود کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ یہ فیصلے نہیں ہوئے. اگر سیکیورٹی وجہ سے اگر انگلینڈ نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر کیا وجہ یہ کہنا کہ ہمارے پلیئرز تھکے ہوئے تھے, ہمارے پلیئرز کووڈ کی وجہ سے انڈر پریشر تھے ود ان دیئر اون کنٹری. اور بھائی ہم بھی تو 2 دفعہ وہاں پہ گئے تھے کووڈ کے دوران انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو, انگلینڈ ECB کو ہم نے بھی تو پیٹرنائز کیا جب ان کو $300 ملین کا خسارہ تھا. انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا, ہم نے اپنی ٹیم بھیج دی, ہم نے 2 دفعہ وہاں بھیجی ٹیم ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے. نیوزی لینڈ ہم نے بھیجی, انہی حالات میں اپنی ٹیم ان کے ساتھ ہم کھیلے جاتے. تو ان کو کہنا چاہیے کہ دے شوڈ ناؤ میک ایکسٹرا ایفرٹس. میں اس میں یقین نہیں رکھتا کہ انگلش کرکٹ بورڈ از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آف دی برٹش گورنمنٹ ڈیسیژن. ہر چیز میں یہ کہنے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب کرنا ہوتا ہے سب کچھ کرواتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک صحیح بیان دیں ابھی, ڈیمیج کنٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ وی ہیو ریویوڈ دا سچویشن اینڈ ناؤ we have decided to be in touch with the Pakistan Cricket Board کہ میوچلی کنوینئنٹ ٹائم پہ, حالانکہ برٹش ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ میں شور کرتا ہوں کہ 2022 میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. ان کو چاہیے کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ ایشو کریں کہ ECB کو. آپ نے دیکھا اس کے علاوہ جو مبصرین ہیں کرکٹ پہ انٹرنیشنل, مثلا پیٹر اوبان کو آپ جانتے ہیں, پیٹر اوبان کا راجا صاحب اتنا اچھا بیان آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اٹس شیمفل کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے ان وجوہات کی وجہ سے اپنا ٹور جو ہے وہ کینسل کیا ہے. اس نے کہا کہ 2 دفعہ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کو بیل آؤٹ کیا جب وہ اٹ واز ان فائنینشیل اسٹریٹس. اس کے بعد ایک اور ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, جارج ڈوویل, وہ بھی لکھتے ہیں کرکٹ انفو کے لیے لکھتے ہیں. ان کا بڑا اچھا آرٹیکل ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ دس از شیمفل. ایتھرٹن نے کہا ہے, کئی انگلش وہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے اگر وہ IPL کھیلنے جا سکتے ہیں, اگر پاکستان میں لیگ کھیلنے آ سکتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دم اچانک یہ کہا. یہ راجا صاحب پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ دس واز ناٹ بیسڈ آن آبجیکٹو ریزنز. اس میں ایک میں یہ بھی کہتا چلوں, اب آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ سفارتکار ہے 1-2 ملکوں میں خاص طور پہ سرو کیا ہے تو ہمیشہ یہ تھوڑا سا سینیکل ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے سینیکل ہونے کے لیے. اس سے کچھ ہمارے دشمن ہیں, دشمن ممالک, یا ایک جس نے خاص طور پہ نیوزی لینڈ پہ کام کیا, ان کو تھوڑی سی اوپننگ ملی, انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم وزٹ ان کا کینسل کرائیں یہاں پہ. وہ کبھی بھی خوش نہیں تھے کہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو. تو ان سب چیزوں کو بتانا چاہیے انگلش کرکٹ بورڈ کو, برٹش ہائی کمشنر کو, نیوزی لینڈ کے ہائی کمشنر کو اور آسٹریلین ہائی کمشنر کو ابھی بتا کے فارن آفس والے آن دا کوائٹ فارن سیکرٹری کہیں کہ دیکھیے جی ہم نے آپ کو ہر طریقے سے مدد کی. ابھی افغانستان سے ایویکویشن ہوئی, ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے سیکورٹی رسک ہے, ہم اپنے جہاز بھیج رہے ہیں, بندے لا رہے ہیں, اسلام آباد کے ہوٹل خالی کرا رہے ہیں, لاہور میں ہوٹل خالی کرائے جا رہے ہیں آپ کے باشندوں کے لیے. اس وقت تو آپ لوگ چپ بیٹھے رہے. اب جب آپ کا کام ہو گیا, جس طرح رمیز راجا نے کہا ہے کہ وی ہیو بین بینڈ, یعنی ہمیں ڈسٹ بن میں یوز کر کے ڈال دیا گیا ہے. تو بہرحال میں اب آپ سوری میں بولا جا رہا ہوں. آپ نہیں, میں آپ کا ایک ایک لفظ سن رہا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین ہیں ریڈیو پاکستان کے اور جو بھی دیگر یہ حوالوں سے بھی جب آواز پہنچے گی تو یہ ایک اس شخصیت کی آواز ہے جس نے سفارت میں کرکٹ کی خدمت کی, جس نے خود کرکٹ کھیلی اور نامی گرامی لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی. سر اس میں یہ بتائیے کہ رمیز راجا کی ٹون کے بارے میں یہ لوگ کچھ سیاسی تجزیہ کار سو کال یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پرجوش ہیں, ان میں وزڈم جو ہے وہ نظر آنا چاہیے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم تو ایگریو پارٹی ہیں, اینڈ یو نو دا کرکٹ کلچر, یو نو دا کرکٹ بورڈ, ہی نوز دا کرکٹ بورڈ. تو کیا ان حالات میں ان کو ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے کہ اب
اس کو بلتریج اس کو اب ایکسلریٹ کرنے کے بجائے ڈی ایکسلریٹ کر کے وہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فورم پر اس کو اٹھانا چاہیے اور کمپنسیشن مانگنی چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس کو بردباری کے ساتھ, ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ اور ٹریگر ہیپی ہو کے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. لیکن حمید راجہ نے جو بیان دیا ہے, ون کین انڈرسٹینڈ ہز فرسٹریشن, کیونکہ وہ انہوں نے بھی ٹیک اوور کیا. ہی واز لوکنگ فارورڈ, دی پاکستانی spectators were looking forward to this series and the upcoming series against England. تو انہوں نے جو بیان دیا, چلیے آپ ان کو اس کا مارجن دے دیں کہ انہوں نے غصے میں سب باتیں کہیں, لیکن جو باتیں کہیں وہ صحیح کہیں اور ان کو کسی اور طریقے سے ان کو آگے پہنچائیں دوبارہ. اگر یہ کہنا کہ ابھی ٹیک دی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ, ہم ان کو کریں گے. نیوزی لینڈ انگلش کرکٹ بورڈ کے آج کل چیئرمین بھی میں نے سنا ہے نیوزی لینڈ کے ہیں, اور پیٹر آپون نے کہا کہ ایئن دا انویزیبل, ان کا نام ایئن ہے, ایئن دا انویزیبل نے تو کوئی بیان دیا نہیں. صرف کرکٹ بورڈ والے جو ہیں وہ اپنے کرکٹ بورڈ کو کوٹ کر کے بیانات دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ان کے دل میں کوئی چور ہے جو کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہے یا میڈیا کو نہیں ایڈریس کر رہے. دے شوڈ آلسو یوٹیلائز دا سروسز آف فارمر. دیکھیے چیئرمین ہمارے ظہیر عباس صاحب آئی سی سی کے چیئرمین رہ چکے ہیں. ایسے لوگوں کو کانٹیکٹ کریں کہ آپ اپنے اثر رسوخ استعمال کریں. آپ جا کے ڈرائیو سم سینس انٹو. خان مانی صاحب ہیں اور ہماری وہاں پہ ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں یو کے میں, وہ جا کے انگلش کرکٹ بورڈ سے بات کریں, ان کو بلائیں. یہ طریقے ہوتے ہیں جو بیہائنڈ دا سینس پریشر ڈالنے پہ. اور یہاں پہ جو ٹرنر صاحب ہیں ان کو بلا کے کہہ دیا جائے کہ جی آپ کا بڑا اچھا بیان ہے کہ 2022 کا ٹور جو ہے, وہ کہتے ہیں میں اشور کرتا ہوں. اچھا, میں کہتا ہوں کہ اشور کیا کرتے ہیں, وہ اگلے دن کی نہیں اشورنس دے سکتے کہ وہ ایزیلی, وہ کیسے اشور کر سکتے ہیں جبکہ ایک اپنی منہ سے کہہ چکے ہیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ اپنا فیصلے خود کرتے ہیں. ہاؤ کین دی ہائی کمشنر اسپیک سو کیٹیگوریکلی آن بہاف آف دی انگلش کرکٹ بورڈ کہ ضرور آئے گی ٹیم. پہلے یہ کہنا کہ جی سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوا, کہ ہم نے تو یہاں پہ کوئی ٹریول ایڈوائزری بھی نہیں دی ہوئی. اگر سیکورٹی وجوہات کی نہیں وجہ ہوا تو دی پیپل آف پاکستان ہیو اے رائٹ ٹو نو کہ کیا یہ سیاسی وجوہات تھیں, کیا یہ پولیٹیکل ریزنس تھیں اگر سیکورٹی کا نہیں ہوا. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ 2022 میں ضرور ٹیم آئے گی. ہاؤ کین یو سے دیٹ جب آپ خود کہتے ہیں ایک ہی سانس میں کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے انگلش کرکٹ بورڈ کے اوپر. آئی پی ایل نے جو ادم مچایا ہوا ہے, اور ہیومن مینٹلٹی تو ہر جگہ ایک ہی ہے, گورے ہوں, نیوزی لینڈرز ہوں, آسٹریلینز ہوں, وہ کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار, بڑی والی بات ہے. جی آپ ذرا ایسے بتائیے کہ اس میں یہ جو ایک کمرشل لوگوں کے ہاتھ میں کرکٹ چلی گئی ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی کا جو کھوکھلا پن ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, اس کی کمزوری بھی سامنے نظر آ رہی ہے. اور جو ریسپیکٹو بورڈز ہیں, اب دیکھیے بنگلہ دیش کی وہاں جانے سے انکار کیا انگلینڈ والوں نے, اور آئی پی ایل کے لیے پہنچ گئے, وہاں پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. 2 میچوں کے لیے کتنے کووڈ کا کیا پریشانی ہوگی یا کیا تھکاوٹ ہوگی نوجوان لوگوں کو, یہ ہیلے بہانے ہیں, لیکن یہ ہمارا وقت دستیاب ہیں آئی پی ایل کے لیے. اس پہ ذرا بتائیے کہ اب یہ کچھ نہ کچھ گلوبل باڈی کو کرنا چاہیے. جی دیکھیے, ایک تو ابھی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جاری ہے, حالانکہ کرکٹ بورڈ ریسپیکٹو کرکٹ بورڈ بسائڈز پاکستان باقی سب کا قصور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز کا بھی تو کوئی ضمیر ہوتا ہے. اگر پلیئرز آنے کے لیے تیار ہوں تو پھر کیا وجہ ہے کہ, لیکن وہ جذبہ نہیں ہے. راجہ صاحب, جو میں نے اور آپ نے اپنے یوتھ میں دیکھا ہوا ہے کرکٹرز کے درمیان کہ ایک کمراڈری ہوتی ہے, ایک اسپرٹ ایکو ہوتی ہے کہ ہم کرکٹرز ہیں اور ہمیں اٹ از ٹو بی مینٹینڈ ایز اے جینٹلمینز گیم کم واٹ میں. لیکن وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے پیسوں کی لیور کی وجہ سے. تو یہ افسوسناک بات ہے. اب انڈین کرکٹ بورڈ یعنی اٹ از پرابلی دی ریچسٹ کرکٹ بورڈ ایور اینی ویئر. اب وہ دیتے ہیں پیسہ, دیتے ہیں پلیئرز کو بھی دیتے ہیں, اور پتہ نہیں اور بھی کہاں کہاں دیتے ہوں گے. ان کا تو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ہر اسٹیج کے اوپر, ہر لیول کے اوپر پاکستان کو شرمندہ کیا جائے. میرے خیال میں all this goes much beyond cricket and much beyond sports. جناب شاہد ملک صاحب, آپ نے بڑی معیاری, بڑی ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ گفتگو کی کرکٹ کے حوالے سے. جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر, تھینک یو. یہ تھے جناب شاہد ملک,
نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کی یکطرفہ طور پر پاکستان کا دورہ نہ کرنے کی نامعلوم وجوہات جاننے کے بعد شورائے وفاق کرکٹ تجزیہ کار اور کھلاڑیوں نے ان دونوں ملکوں کے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور اسے شرمناک قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں پیٹر روبون، مائیکل اتھرٹن، مائیکل وان، ڈیرن سمی، ہرشل گبز، ویوین رچرڈ اور کین ولیمسن بڑے نام ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی، براڈ کاسٹر اور سابق کرکٹر قمر احمد نے انگلستان میں طویل عرصہ صحافت کی ہے۔ وہ ٹیلی گراف، AFP اور BBC سمیت عالمی نشریاتی اداروں کے ساتھ منسلک رہے۔ آج کل کراچی میں رہتے ہیں۔ ہم نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کی دورہ پاکستان کی منسوخی اور اس کے اثرات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، آپ تو طویل عرصہ انگلینڈ گئے ہیں، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ بتائیے کہ پہلے انڈیپینڈنٹلی کے جو لتے لیے ہیں مائیکل اتھرٹن نے، وان نے، پیٹر روبون نے اور دیگر بڑے کرکٹرز نے، اور خاص طور پر ولیمسن نے، ریسپیکٹولی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے اور ICC کے، آپ اس سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، ذرا بتائیے نا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ دیکھیے، قوتیں تو بہت ساری سامنے آ گئی ہیں، اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں، سیکیورٹی کی، پنجاب پولیس کی، کچھ سیاسی بھی، اور جو سیکیورٹی فرم ہے انٹرنیشنل دنیا کی، فائیو آئیز، اس نے یہ ڈاکومنٹ جاری کر دیے، وہ ڈاکومنٹ جو بھارت سے جاری کیے جا رہے تھے، فیک اور نقلی جعلی ڈاکومنٹس، جس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم اور ان کے کھلاڑیوں اور ان کی بیویوں کو 1 مہینے پہلے سے ہی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ پیٹر روبون اور برطانیہ کے چند ایسے ذرائع ابلاغ کے سورسز، اخبارات اور ریڈیو نے جو انڈین کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو کنڈیم کیا ہے، بہت صحیح کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی انگلینڈ کو آنے میں تقریباً 2-3 ہفتے تو ہے، اور انہوں نے جس طرح اچانک نیوزی لینڈ نے یہ فیصلہ کر دیا واپس چلے جانے کا، بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں سے پراپر طریقے سے ایڈوائس لینے کے بعد، اور اتنی زبردست سیکیورٹی پریزیڈینشیل جو ان کو ملی ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، نہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا اور نہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا، کہ انہوں نے فالو کیا نیوزی لینڈ کے اس اقدام کو۔ ICC دیکھیے بہت سمپل طریقے سے وہ ان لوگوں کو کی طرف جھکتی ہے جن کا مال بہت زیادہ ہے ICC کے انٹرسٹ پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں بگ 3 انہوں نے بنا دیا تھا، جو کہ حقانہ فیصلہ تھا، جس میں بھارت اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں شامل تھیں، اس کو آخر میں ان کو ختم کرنا پڑا۔ اب انڈیا ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کے سیاسی تعلقات جو بھارت سے ہیں، کشمیر کے سلسلے میں اور بھی چیزیں ہیں، اور پھر انڈیا کی سپورٹ کابل گورنمنٹ کو ایک زمانے میں بری طرح ہوئی تھی جب تک کہ یہ نئی گورنمنٹ نہیں آئی ہے، ان ساری چیزوں کو مل کر اگر آپ یہ دیکھیں تو ICC تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیم ڈک ہے، یعنی وہ کسی اس طرح کے بڑے فیصلے کر نہیں پاتی ہے ان حالات میں۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ICC میں دیکھ لیں گے، تو آپ یقین مانیے کہ وہاں پر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، پھر وہی بات ہوگی، ICC والے کہیں گے بھی آپ جو کچھ بھی آپ کے کمٹمنٹس ہیں ایک دوسری ٹیم سے وہ آپ لوگ خود طے کریں، ہم نے آپ کو یہ دے دیا ہے میچ کھیلنے کے لیے۔ اور یہ فیصلہ انڈین کرکٹ بورڈ کا اتنا ہی گھٹیا اور احمقانہ ہے، جس طرح احمقانہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا اچانک اس ملک سے چلے جانا۔ جناب قمر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ویلیوبل کمنٹ سے ہمارے سامعین کو آگاہ کیا۔ یہ تھے جناب قمر احمد۔ سامعین کرام، آپ نے ہمارے اس اسپورٹ شو کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھیجے ہیں، آپ کی جانب سے قابل عمل تجاویز کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔